यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। अभी मोहसिन नकवी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या वो एक तकरीब में खिताब था, कुछ सहाफ़ियों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की, उसका रोला पड़ा हुआ था। तो DGISP है, उन्होंने भी बातचीत की। ज़रा पहले आप नुकात देख लीजिए। एक तो मैं आपको बताऊं, उसकी वो साइड है जहाँ पे वो बताते हैं कि हमने इतने ऑपरेशन किए, इतने दहशतगर्द मार दिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के इतने लोग शहीद हो गए। तो वो बहुत ज़्यादा तफसीलात में जाते हैं। मोटी बात यह है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में सफ़े अव्वल पर है। यानी दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क इस खित्ते में तो खास तौर पे नहीं है जो दहशतगर्दी में पाकिस्तान से ज़्यादा मुतासर हो। इस वक्त दहशतगर्दी की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के हालात अफगानिस्तान, इराक, शाम, यमन और इस तरह के दीगर जो ममालिक मुतासरा ममालिक हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, या आप सूडान भी समझ लीजिए, पाकिस्तान के हालात उन ममालिक से भी बदतर हैं दहशतगर्दी के मामलात में। तो पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया, दहशतगर्दी के मामला बहुत ज़्यादा फैल गए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का पूरा ऑपरेटस इसमें नाकाम हुआ है। कामयाबी होती तो आज हम दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में सबसे आगे ना होते। एक तो उन्होंने इसके ऊपर बात की, तो इस पे वो बहुत डिटेल्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं जाके। जो मोटी बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो DGISP ने कहा कि मोहसिन नकवी ने जो स्टेटमेंट दिया वो उनकी जाती राय है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। मोहसिन नकवी की ना कोई जात है और ना कोई जाती राय हो सकती है, ना उनकी कोई औकात है। वो सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ ताल्लुकदारी की वजह से चेयरमैन PCB हैं, वजीर दाखिला भी हैं, वजीर खारजा भी वो बने रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो पाकिस्तान में, आप ये समझ लें, वजीर आजम से ज़्यादा इख्तियारात मोहसिन नकवी के पास हैं। वो एक सियासी नुक्ता नज़र हो या बाकी चीज़ें हो, आसिम मुनीर की हर जगह पे नुमाइंदगी करते हैं। तो जो उन्होंने कहा वो आसिम मुनीर ने ही कहा और यही समझा जाएगा। अगर मोहसिन नकवी अपने से 4 जुमले बोल देता तो नून लीग लित्तर मार मार तबाह कर देती। लेकिन नून लीग ये जानती है कि जबान किसी और की है, अल्फाज किसी और के हैं, लिहाजा नून लीग ने मोहसिन नकवी को जवाब देने की जुर्रत भी नहीं की। गवर्नेंस के मामले पे DGISP ने कहा कि गवर्नेंस इंतहाई अहम और संजीदा मौजू है। गवर्नेंस जमूत का शिकार नहीं रह सकती। गवर्नेंस कैसे लानी है, कौन सी इस्लाहात करनी है, किस सिमत जाना है, ये फैसला सियासी जमातों और सियासतदानों ने करना है। फिर सियासतदानों और रहनुमाओं से दरख्वास्त करता हूं कि कौम को शऊर दें, कौम को मजीद कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो DGISP साहब, आप होते कौन हैं सियासतदानों को या रहनुमाओं को मशवरा देने वाले? आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, आपको सियासी बात ही नहीं करनी चाहिए, आपको शऊर की बात ही नहीं करनी चाहिए। आप अपनी नौकरी करें चुप करके, वहां पे सर फेंक के। आपका सिक्योरिटी का काम है, आप जाएं जाके अपना सिक्योरिटी का काम देखें। वहां पे लगातार दहशतगर्दी बढ़ रही है, बजाय इसके कि आप हमारे सवालों के जवाब दें, आप हमें मशवरे दे रहे हैं कि मुल्क कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना। भाई वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल, आसिफ जरदारी, ये लोग खुद ही तय कर लेंगे इन्होंने मुल्क कैसे चलाना है। आप मेहरबानी करके सिर्फ अपना काम करें, आपका बनता नहीं है। आप कौन होते हैं कि आप मुदाखलत करें? और आपके मुताबिक शऊर की तारीफ क्या है कि जूते पॉलिश करेगा वो शऊर है? जो नौजवान शऊर की बात करता है, जो सवाल करता है, उसको उठा लिया जाता है, उसके घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया जाता है। कश्मीरियों के शऊर की तौहीन आपके सामने है, मारंग बलोच का शऊर आपके सामने है, इसी तरह ईमान मजारी का शऊर आपके सामने है। जितने सहाफी जिन्होंने सवाल उठाने की जुर्रत की, उनके साथ क्या हुआ? जो सवाल नहीं उठा सकते वो अपने मुंह से रोज कहते हैं जनाब हम मजबूर हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। तो आपके मुंह से तो शऊर वाली बात अच्छी नहीं लगती कि कौम को शऊर दिया जाए और मजीद कंफ्यूज ना किया जाए। सीधी सीधी बात है कि आप अपने हलफ की पासदारी करें। जब आपको ये निशानदेही की जाती है कि सर आप अपना हलफ क्यों तोड़ रहे हैं, तो आप कहते हैं ये बदतमीजी है, ये शऊर के खिलाफ है ये बात। यही तो वो शऊर है जो हर पाकिस्तानी को होना चाहिए। अब गवर्नेंस के मामले में वो कहते नहीं सियासतदानों ने करना है जो करना है। तो 900 फैसले करके बिल्ली हज को चली। यानी DGISP कहते हैं कि मुल्क कैसे चलाना है, गवर्नेंस कैसे करनी है, ये फैसले सियासतदान करेंगे। तो 900 फैसले जो आपने किए हैं उनके बाद अब आप हज को चले जाएंगे। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो 900 फैसले करके अब आप गैर सियासी होने जा रहे हैं, सारा मलबा सियासतदानों पे डालने जा रहे हैं। आज मियां नवाज शरीफ को खड़े होना चाहिए, PMLN को खड़े होना चाहिए। मैं सबसे पहले आपका साथ दूंगा। आप आसिम मुनीर को बोलें कि आप सियासी मुदाखलत बंद करें। आप उन्हें शट अप कॉल दें कि अपने चमचों खर्चों के मुंह बंद करवाओ, और इन्हें बोलो कि अपनी औकात के अंदर रहें और आप अपनी डोमेन में वापस जाए। मियां साहब हम सारे आपका साथ देंगे। अगर आप ये कर दें तो आपसे उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप ये कर दें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर DGISP ने कोई ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा ऐसी गुफ्तगू गैर इरादी तौर पर इंडियन बयानिया को तकवीयत देती है। गैर इरादी तौर पर
یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان نے جو کہا وہ غیر ارادی طور پر کہا، وہ ایسا کہنا نہیں چاہتے تھے، انہیں مارجن دیا فضل الرحمان کو، لیکن ایسا کوئی مارجن یہی ڈی جی آئی ایس پی آر کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیں گے۔ انہیں کہتے ہیں جی فتنہ ہے، ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، انہیں کہتے ہیں صدقے دل سے معافی مانگے نہیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے، بہت ماریں گے، ہم ان کو نشان عبرت بنائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ انہوں نے جو زمین آسمان کے کلابے ملا کے ظلم بھی بہت کیا، لیکن فضل الرحمان کے معاملے میں گنجائش رکھی۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے شہداء کے اوپر کبھی ایسے اٹیک نہیں کیا، ان کے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں کی۔ فضل الرحمان نے جو بات کی وہ ڈیبیٹیبل ہے کہ شہداء کی لاشیں تو کارگل میں چھوڑ کے آ گئے تھے، پاکستانی فوج چھوڑ کے آ گئی تھی، انڈیا نے پاکستانی فوجیوں کو وہاں امانتاً دفنایا تھا، اور جو فوجی لاشیں واپس بھی آئی تھی وہ انڈیا نے دی تھی، اور انڈیا نے ریکویسٹ کر کے دی تھی کہ بھئی آؤ اور آگے اپنی لاشیں لے جاؤ۔ یہ بات تو فضل الرحمان کی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے۔ تو لاشوں کی توہین تو ہوئی تھی شہداء کی، اور وہ فضل الرحمان نے نہیں کی تھی۔ لیکن یہ والا تانا آپ کو پی ٹی آئی نے نہیں دیا، عمران خان نے نہیں دیا، فضل الرحمان نے دیا۔ لیکن عمران خان کو تن کے رکھیں گے، کیونکہ عمران خان ان کے جو بڑے بڑے مفادات ہیں ان کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ فضل الرحمان جو ہے وہ کیونکہ پتا ہے کہ اپنا ہی آدمی ہے، ابھی جو بولا کوئی بات نہیں، پھر اس کے ساتھ بات چیت بن جائے گی۔ ہارڈ سٹیٹ کے بارے میں ایک بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ ہارڈ سٹیٹ کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر ہارڈ سٹیٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہارڈ سٹیٹ میں قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میں پاکستان میں ہارڈ سٹیٹ قائم کر رہا ہوں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر یہ بتاتے ہیں کہ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نظر میں چھوٹا بڑا سب برابر ہوں گے، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہوگا۔ اب ہارڈ سٹیٹ کی خواہش رکھنے والے اور ہارڈ سٹیٹ بنانے والے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قانون سے استثنا پھر کس چکر میں لے لیا؟ بھئی ایک طرف آپ ہارڈ سٹیٹ کی ڈیفینیشن یہ دیتے ہیں، آپ تعریف کرتے ہیں کہ جناب ہارڈ سٹیٹ کا مطلب ہے قانون سب کے لیے برابر، پھر آپ کہتے ہیں ہم ہارڈ سٹیٹ بنا رہے ہیں، پھر آپ خود قانون سے استثنا لے لیتے ہیں کہ جناب قانون سب پہ لاگو ہوگا، میرے پہ لاگو نہیں ہوگا۔ تو یہ کون سی ہارڈ سٹیٹ ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے نا، کہتے ہیں ہارڈ سٹیٹ لا رہے ہیں، اس طرح کی سٹیٹ بن جائے گی، اور پھر اس میں سے اپنے آپ کو نکال دیتے ہیں کہ جناب ہم کوئی جرم کریں تو ہمیں کوئی نہ پوچھے، کوئی اور جرم کرے تو اس کو جواب دینا پڑے۔ اب اس میں ناظرین بلوچستان کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ باتیں کی ہیں۔ بلوچستان میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کسی ایلیٹ سے یا کسی سردار سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ کچھ ایلیٹ اور سردار یہ چاہتے ہیں کہ 1947 سے پہلے والا سٹیٹس کو برقرار رہے، وہ سٹیٹس کو یہ کہتے ہیں غریب کا بچہ پڑھے لکھے نہ، ترقی نہ کرے، ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، فوج میں نہ جائے، کاروبار نہ کرے، کچھ نہ کرے، کیونکہ وہ میرا غلام رہے، بندوق اٹھا کے میرے لیے چلتا رہے۔ مسئلہ تو ٹھیک ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، نہ بلوچستان میں تعلیم کا کام آپ نے کرنا ہے، نہ بلوچستان میں ہیلتھ کا کام آپ نے کرنا ہے، نہ بلوچستان میں انفراسٹرکچر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، نہ وہاں کی اکانومی آپ نے بہتر کرنی ہے، نہ وہاں کی معدنیات میں آپ کا کوئی حصہ ہے۔ وہاں کی پالیسیز وہاں کے عوامی منتخب نمائندے بنائیں گے، آپ لاگے کٹپتلیاں بٹھا دیتے ہیں، تو وہ کٹپتلیاں یہی کر رہی ہیں، کبھی آپ سرداروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی آپ لاگے اپنی کٹپتلیاں بٹھا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی آپ نے بات کی تو مارنگ بلوچ پڑھی لکھی ہے نا، وہ تو سردار نہیں ہے، وہ تو ایلیٹ نہیں ہے، اس کا تو باپ قتل کر کے پھینک دیا تھا، مسخ شدہ لاش آ گئی تھی اس کے باپ کی، تو وہ تو انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، اس کو جیل میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ وہ جو باقی لوگ ہیں جیلوں کے اندر، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں، جنہیں جبری طور پہ لاپتہ کیا ہے، ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ صحافیوں کو وہاں جبری طور پہ لاپتہ کر دیا جاتا ہے، جو آدمی بولے، سوال اٹھائے، نشاندہی کرے، اسے وہاں پہ غائب کر دیا جاتا ہے۔ سرداروں کا صرف بہانہ ہے، وہ کہتے ہیں جی سردار چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سمگلنگ کی اجازت دی جائے، ہم تیل سمگل کریں، ہمیں پرمٹ جاری کیے جائیں، ہم جو ہے یہاں پہ منشیات سمگل کریں، ہمیں پرمٹ جاری کیے جائیں۔ بھئی منشیات کوئی اور سمگلنگ جو ہے اس کے پرمٹ ہوتے ہیں، یعنی یہاں سمگلنگ کے بھی پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں؟ ہمیں تو پہلی دفعہ سنا ڈی جی صاحب آپ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بارڈر ہے بلوچستان کا اور افغانستان کا، یا خیبر پختونخوا کا اور افغانستان کا، وہاں پہ تو ساری کی ساری ایف سی بیٹھی ہوئی ہے، فوج بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جہاں جہاں پہ ایف سی اور فوج بیٹھی ہوئی ہے، ان علاقوں میں نے خود آپ کو تصویریں اور ویڈیوز دکھائی ہیں، میں وہاں پہ خود گیا ہوں، وہاں پورے بارڈر کے ساتھ ساتھ ساری منشیات اگی ہوئی ہے، سارا منشیات کا کاروبار وہاں پہ ہو رہا ہے۔ یعنی وہ اتنا قریب ہو رہا ہے کہ اوپر یہ سامنے مورچے میں فوج بیٹھی ہوئی ہے، ایف سی بیٹھی ہوئی ہے، یہ نیچے ساری منشیات لگی ہوئی ہے، اور دن رات لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آپ کی پستول کی رینج کے اندر، میں گن کی رینج بھی نہیں کہہ رہا، چھوٹے ہینڈ گن پسٹل کی رینج کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں، یہ والا سارا، اور منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ کی ناک کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے تو آپ کی اجازت سے ہو رہا ہے نا جناب، آپ خود یہ کام کروا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو جرائم پیش ہے وہ تو سارے لشکر بنا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔
تو یہ اس طرح نہیں آپ کر سکتے کہ جناب سرداروں پہ ڈال دیں، کبھی اس پہ ڈال دیں، کبھی اس پہ ڈال دیں. میرے خیال میں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا. دیکھیں نا کتنے آرام سے ڈی جی ایس پی آر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ بلوچستان کے جو حالات ہیں اس پہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے. ڈی جی ایس پی آر کہتے ہیں جی بلوچستان میں جان بوجھ کر بدامنی کا تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی تاثر ہے، یہ دہشت گردی کا تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دہشت گردی اتنی نہیں ہے، حالات اتنے خراب نہیں ہے جتنا تاثر پھیلایا جا رہا ہے. بھئی آپ عالمی ڈیٹا اٹھا لینا، ہمارے سٹیٹمنٹ آپ چھوڑ دیں، بلوچستان کے لوگوں کے سٹیٹمنٹ آپ چھوڑ دیں، وہاں کے سرداروں کے سٹیٹمنٹ آپ چھوڑ دیں، آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی چھوڑ دیں، آپ صرف جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر بات کر دیں کہ کیا اس سے زیادہ دہشت گردی کہیں اور ہو رہی ہے. وہ پوری ٹرین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، پورے شہر کو خالی کروا لیتے ہیں. جب دل کرتا ہے پولیس کی گاڑیاں چھین لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے بینک کھولتے ہیں، وہاں سے پیسہ لے کر چلے جاتے ہیں. جب دل کرتا ہے جس سڑک کے اوپر چاہتے ہیں وہاں پہ گاڑیاں روک کے انہیں آگ لگا دیتے ہیں. جب دل کرتا ہے لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں، پولیس والوں کو بھی اغوا کر کے لے جاتے ہیں، لیویز والوں کو بھی اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور انہیں قتل کر کے پھینک دیتے ہیں، اور سیکیورٹی پہنچتی بھی نہیں ان کی حفاظت کے لیے. تو اگر ان ساری چیزوں کو پلس اور مائنس کریں تو یہ تاثر پھیلانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو روکو. اسی طرح 1971 میں جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا، اس دور میں جو لوگ نشاندہی کرتے تھے نا، ان کے بارے میں اس دور کے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ دیا کرتے تھے. وہ اسی طرح سے بات کرتے تھے جناب یہ تو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، وہاں تو حالات سارے ٹھیک ہیں، یہ تو تاثر بنایا جا رہا ہے، وہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہم سارے اکٹھے ہیں، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہم جناب لڑیں گے، ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ کے اوپر، مکمل کنٹرول ہے. صبح پتہ لگا جی یہاں پہ تو سرنڈر ہو گیا. اگر اس وقت آپ ان لوگوں کی بات سن لیتے جو آپ کو حقائق بتا رہے تھے تو آپ کو 90,000 فوجیوں کو ہتھیار نہ پھینکنے پڑتے اور نہ پاکستان دو ٹکڑے ہوتا. لیکن اس وقت بھی آپ نے آنکھیں بند رکھی اور آج بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں بند ہیں، آج بھی بند ہیں. پھر ایک اور چیز کہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے ریاست سے وفاداری کا ایک تقاضا کیا کہ جناب ریاست سے وفادار ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک آرٹیکل کا حوالہ بھی دیا. آرٹیکل 5 کے بارے میں کہا کہ جی بڑا کلیئرلی وہ بتاتا ہے کہ آپ کو ریاست کے ساتھ وفادار رہنا ہے. اب ریاست سے وفاداری ہوتی کیا ہے؟ اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے، کوئی تعریف آپ بتائیں گے؟ ریاست سے وفاداری کا فرض ہے کیا؟ لوگ اپنا ٹیکس جمع کروائیں، لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس چوری ہو جاتا ہے. وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں، لوگ ووٹ ڈال کے آتے ہیں، ووٹ چوری ہو جاتا ہے، حکومت ہی کسی اور کی بنا دیتے ہیں. لوگ جناب ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں. ایک اچھا جو ریاستی شہری ہے جو وفادار ہے اپنی ریاست کا، وہ ظلم کے خلاف بولے گا، اسے گولی مار دیتے ہیں. جو مارا جاتا ہے اس کی لاش چھپا لیتے ہیں. اگر کسی ادارے کو یا کسی شخص کو اس کی غفلت یاد دلائیں یا یہ بتائیں کہ جناب آپ نے یہ حلف کی خلاف ورزی کی ہے تو اسے اغوا کر لیتے ہیں. کیا ریاست سے وفاداری صرف فوٹ پالش ہے اور کچھ نہیں ہے؟ پھر ایک ریڈ لائن کا بھی تذکرہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے. بہرحال کل ملا کے یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ تھی وہ ایسا لگتا ہے کہ صرف انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے پریس بریفنگ دینی ہے، اس کے اندر کوئی اتنی خاص چیز نہیں تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسا لگا کہ نئے صوبے بنانے کی جو پلاننگ ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دماغ کی پیداوار ہے اور ان کو اس میں کافی سارے حمایتی مل گئے. تو بالکل نئے صوبے بننے چاہیے، میں اس کا حمایتی ہوں. نئے صوبے بننے چاہیے، انتظامی بنیاد کے اوپر چھوٹے یونٹس بننے چاہیے اور وہاں پہ زیادہ سہولیات بھی ہونی چاہیے، ٹیکسیشن کا ایک بہتر نظام ہونا چاہیے. لیکن یہ کام فیلڈ مارشل کے کرنے کا نہیں ہے. پاکستان میں عوامی منتخب نمائندوں کی ایک حکومت آنی چاہیے اور وہ سارے نمائندے مل کر بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کریں کہ کتنے انتظامی یونٹ بنانے ہیں، کس کس جگہ پہ بنانے ہیں، کن بنیادوں پہ بنانے ہیں، اور پھر اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جائے. سب مل کر یہ کریں، لیکن یہ عوامی منتخب نمائندے کریں. یہ کام جو ہے یہ فوج کے کرنے کا نہیں ہے کہ وہ بندہ بیٹھ گیا. وہ تو فوج کے ساتھ تو آپ کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں نا جناب. آپ کو بھی اگر اس کے اندر کوئی انپٹ دینی ہے تو آپ دے دیں، بطور ادارہ آپ بھی موجود ہیں. پولیس سے بھی انپٹ مانگی جائے گی، فوج سے بھی مانگی جائے گی، باقی جو بھی بعد میں آ گئی تھی. یعنی شہباز شریف کے بعد اگر کسی آدمی نے سب سے زیادہ نمبر کمائے ہیں اور کمال قسم کی ڈونلڈ ٹرمپ کی بوٹ پالش کی ہے تو وہ انڈونیشیا کے صدر نے کی ہے. اب وہ انڈونیشیا بھی آنکھیں دکھانا شروع ہو گیا ہے اور جو سٹیٹمنٹ آیا انڈونیشیا کے وزیر خارجہ کی جانب سے وہ سٹیٹمنٹ سننے والا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دھوکے باز ہی قرار دے دیا ہے. یعنی ٹرمپ نے جنوری 2026 میں بورڈ آف پیس بنایا جس کا مقصد غزہ میں امن قائم کرنا تھا. انڈونیشیا اس میں شامل ہوا، فوجی بھیجنے کا وعدہ کیا اور تجارتی رعایتیں بھی دیں. لیکن مارچ 2026 میں امریکہ اور اسرائیل نے خود ایران پر حملہ کر دیا جس سے پورے علاقے میں جنگ بھڑک اٹھی. اس پر انڈونیشیا کے وزیر خارجہ نے بورڈ آف پیس کی تمام بات چیت معطل کر دی اور صدر
پرابوو نے کہا کہ اگر یہ بورڈ فلسطینیوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوا تو انڈونیشیا اس سے نکل جائے گا۔ انڈونیشیا کا کہنا ہے کہ جو پلیٹ فارم امن کے نام پر بنا تھا اسی کے بانی نے نئی جنگ چھیڑ دی ہے، یعنی دھوکہ ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ انڈونیشیا جو تھوڑا عرصہ پہلے تک ان کا صدر جو ہے وہ ٹکا کے جوتے پالش کر رہا تھا، اب وہ کھڑا ہو گیا، اور یہ جرت اس کو کیسے آئی؟ وہ ایران سے آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایران کٹ رہے ہیں امریکہ نو، ہم ان کو کیا سمجھتے تھے، یہ کیا نکل آئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مڈل ایسٹ کے لوگ بھی ان کے خلاف ہو رہے ہیں، وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے تحفظ میں ناکام رہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت کچھ لوز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، امریکہ کے لیے بھی، جبکہ پاکستانیوں کو ابھی تک ہوش نہیں آئی۔ پاکستانیوں کا پرابلم یہ نہیں ہے نا، پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس کا پرابلم کوئی فورن پالیسی یا یہ چیزیں نہیں ہے، وہ تو کوئی بھی حکومت ہوگی چلا ہی لے گی۔ اصل پرابلم ان کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو وہ گند مار رہے ہیں نا، وہ اصل ان کا مسئلہ ہے، جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، عدلیہ کو یرغمال کر دیا ہے، میڈیا کو کنٹرول کر لیا ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ تو جو پاکستان کے اندر خواتین کے ساتھ ظلم اور بربریت، جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، سیاسی مخالفین کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی فوجی عدالتیں بنا کے سزائیں دے رہی ہے، اور جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا، یہ چیزیں پاکستان کے اندر جو ہے اس کنٹرول کو قائم رکھنے کے لیے اور سب سے بڑے مخالف عمران خان کو دبانے کے لیے پاکستان سارا کچھ کر رہا ہے، جو موجودہ رجیم ہے۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں نے ابھی کچھ مناظر دیکھے، تھوڑی دیر پہلے مجھے ویڈیوز بھیجی ہیں کچھ دوستوں نے، اور یہ جرنلسٹ ہیں، یہ بیچارے پاکستان میں یہ ویڈیوز لگا ہی نہیں سکتے، نہ یہ لگا سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر خبر دے سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے اندر سوشل میڈیا پہ آ جائیں گی یہ ویڈیوز بھی۔ تو وہاں پہ خواتین کے اوپر بھی پولیس نے تشدد شروع کر دیا۔ سیکورٹی فورسز جو ہے وہ آگے بڑھ رہی تھیں، اور خواتین وہاں پہ احتجاج کر رہی تھیں، کیونکہ سیکورٹی فورسز ہتھیار لے کر آتی ہیں، پھر اس کے بعد نہتے لوگوں پہ گولی چل جاتی ہے۔ تو خواتین رستے میں احتجاج کر رہی تھیں، اور طالبات تھیں، خواتین تھیں، وہاں پہ اکٹھی تھیں، انہوں نے کشمیر کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ تو نہ صرف ان پہ تشدد کیا گیا، انہیں وہاں سے بھگایا گیا، آنسو گیس کی ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، بلکہ ان سے جھنڈے بھی چھین لیے گئے آزاد کشمیر کے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ میں جب یہاں پہ لندن میں احتجاج کرنے گیا تھا نا، تو مجھے کئی لوگ ملے اور انہوں نے کہا یار پہلی دفعہ ہماری خواتین کو گھر سے باہر آنا پڑا ہے، یہ ریاست نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ تو میں نے کہا جی وہ اپنے حق کے لیے، احتجاج کے لیے، انہوں نے کہا نہیں ہماری خواتین، ہماری یہ روایات نہیں، ہماری خواتین باہر نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے ہمیں مجبور کیا، خواتین کو مجبور کیا کہ انہیں باہر آنا پڑا احتجاج کرنے کے لیے، اتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مناظر میں نے خود دیکھے ابھی۔ اب مشال ملک صاحبہ کو لایا گیا، ان کو لا کے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی، گو کہ وہ یہ بات کر رہی تھی کہ پرامن طریقے سے بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں، جنگوں کے بعد بھی یہ مسئلے بیٹھ کر ہی حل ہوتے ہیں، وہ یہ بات ٹھیک کر رہی تھی، غلط نہیں کر رہی تھی۔ یہی بات میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جب خون نہیں بہا تھا میں تب بھی کہہ رہا تھا کہ بیٹھ جائے نا، بیٹھ کے بات کریں، کوئی یہ دشمن ملک تو نہیں ہے، پاکستان ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہماری اپنی فورسز ہیں، کشمیری بھی ہمارے بھائی ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو گولی کی زبان میں بات کریں، ظلم اور جبر کا سہارا لیں۔ اب وہ کہتے ہیں 100 سے زائد لوگ ہمارے شہید ہو گئے، وہ یہ بھی کہتے ہیں ہماری لاشیں غائب کی جا رہی ہیں۔ تو مشال ملک صاحبہ آئی ہیں اور انہوں نے آ کر فوج کو کہا جی فوج کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس سارے معاملے میں، یعنی انہوں نے ملٹری کو اس سارے معاملے میں بے گناہ قرار دے دیا، اور سارا کا سارا ملبہ اٹھا کر انہوں نے سیاستدانوں میں ڈال دیا۔ یہ نا پرانا طریقہ کار ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ جب گند مارتی ہے نا تو اس کے بعد اپنے بندے لانچ کرتی ہے، جو آ کر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ملٹری کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ تو سیاستدانوں کی غلطی ہے۔ آپ کو یاد ہے پاکستان ٹوٹنے پہ جنرل باجوہ کا سٹیٹمنٹ، جنرل باجوہ یہ کہتا تھا کہ وہ ایک سیاسی غلطی تھی اور وہ ایک سیاسی ناکامی تھی، فوج کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، حالانکہ 90,000 فوجی ہمارے ہتھیار پھینک کے وہاں پہ قیدی بن گئے تھے۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے سرنڈرز میں سے وہ سرنڈر تھا جو پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار پھینکے اور 90,000 قیدی بن گئے، اور پھر ایک ظلم و ستم کی ایک داستان ہے جو وہاں پہ رقم ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے خبریں آ رہی تھی کہ ہم فتح کر رہے ہیں، بہترین ہے، زبردست ہے، شاندار ہے، سب اکٹھے کھڑے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سرنڈر ہو گیا۔ تو ایک بہت بڑی شرمندگی پاکستان کے ساتھ چلتی ہے۔ بھارت کے تمام جو بڑے بڑے دفاتر ہیں ملٹری کے، وہاں پہ انہوں نے وہ تصاویر لگائی ہوئی ہیں پاکستان کی جانب سے سرنڈر کی، اور اس کو وہ ایک بہت بڑی وار ٹرافی کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ انفارچونیٹ ہے لیکن ہے۔ تو بات چیت تو آپ کو کرنی پڑتی ہے، بیٹھنا پڑے گا، بات چیت کرنی پڑے گی۔ اس وقت بھی جو ہے نا وہ فوج یہ کہتی تھی ہمارا تو قصور نہیں تھا، پولیٹیکل لوگوں کا قصور ہے، آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں۔
دیکھیں ان کی پالیسی غلط ہے. یہ ڈنڈے کے زور سے اقتدار پہ کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک پالیسی ایک دفعہ کام کرے نا تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم